अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल सबके सामने है। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग थी उससे खिताब भी किया और उन्होंने फिर वही दोबारा हमें बताया कि किस तरह ज्यादती की गई और जो आज मुल्क का हाल है वो उसी वजह से हुआ क्योंकि 2017 में एक अच्छी खासी चलती हुकूमत के वजीर आजम को रुखसत किया गया, लेकिन उन्हीं के वजीर आजम ने कंटिन्यू किया, 5 साल हुकूमत पूरी की। लेकिन वो कहते हैं कि जो मुल्क का नुकसान हुआ उसके जो जिम्मेदार हैं उनको सजा क्यों नहीं दी जा रही, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। फिर उन्होंने इस बात का भी इंदिया दिया कि मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान नेक नियति से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर वो अपनी पार्टी का सदर का ओहदा 28 मई को जो है बाकायदा इलेक्शन होगा और उसमें वो जीतेंगे। और नॉमिनेशन पेपर्स के लिए तारीखें भी रख दी हैं कि पीएमएलएन में अगर कोई प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्मीदवार है तो वो जो इनका जो हेड ऑफिस है लाहौर में, मॉडल टाउन में, वहाँ से जाके नॉमिनेशन पेपर्स ले सकता है। एक ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि कोई क्या साबिक वजीर आज़म, 3 दफ़ा वजीर आज़म कायद मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार होगा पार्टी का कि नहीं, ये भी मामला है। नाज़रीन, मामला बातचीत, डायलॉग कौन करेगा, पीटीआई शायद अब समझ रही है कि जो हुकूमती लोग हैं वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो सीरियस नहीं है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ये समझ रही है कि पीटीआई जो है वो खुद आंखें चुरा रही है क्योंकि उनको मालूम है कि बजट के बाद कुछ अवाम शायद ज्यादा तंग है, जो आज भी तंग है, और वो बजट के बाद ज्यादा मुश्किलात में आएंगे तो वो जब निकलेंगे तो फिर एक उनके साथ एक बड़ी तादाद होगी जो कि उन्होंने तहरीक चलाने का प्लान रखा हुआ है और कहा हुआ है कि हम बाहर सड़कों पर भी रहेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब भी उनके साथ हैं, तो शायद वो अब डायलॉग नहीं करेंगे क्योंकि अगर डायलॉग करेंगे तो हुकूमत कोई भी रंग दे सकती है कि जनाब जो भी बजट में हुआ हम तो बैठे हुए थे, इनसे बात भी हो रही थी, मुशावरत भी हो रही थी। तो ये एक बड़ा मौमा है कि कोई सीरियस है। दूसरी जानिब पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब इनके साथ मुज़ाकरात किस बात के, इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, ये फैसले ही नहीं कर सकते, फैसले कहीं और करने। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, आज NA 148 के बाई इलेक्शन हो रहे हैं। जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सीट खाली की थी उसके चेयरमैन सेनेट बनने के बाद, सेनेटर इलेक्ट होने के बाद, तो उनके साहबजादे अली कासिम गिलानी जो हैं वो अब आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी तक की जो गैर हतमी, गैर तस्दीक शुदा जो अभी तक जो इतलात हैं, गैर हतमी नताइज जो आ रहे हैं, उसके मुताबिक अली कासिम गिलानी एक अच्छी खासी लीड ले रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद ये एक फैमिली होगी जिनके 4 यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके 4 बेटे पार्लियामेंटेरियंस होंगे, जो कि 3 MNA होंगे और 1 MPA हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा कि नेशनल असेंबली में मतलब एक पार्टी MWM में जिसका एक है, पूरी पार्टी का एक बंदा है, PML ज़िया का एक है, बाप पार्टी का एक है, NP का एक है, PK मैप का एक है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प है कि एक ही फैमिली के माशाल्लाह 3 MNA जो बैठे होंगे और फैमिली के, और एक ही पार्टी से ताल्लुक है। तो कहाँ पे एक पार्टी जिसका एक और कहाँ पे एक पार्टी के एक शख्स की फैमिली के 3। लेकिन इसके बावजूद यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो एक ख़ास बात है और उनके जो फैमिली के भी, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और उनका अपना ज़ाती ख्याल है कि मुल्क के तमाम मामलात का जो हल है वो डायलॉग से निकलना चाहिए, मुज़ाकरात से निकलना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि पहले एक सीट से वज़ीर आज़म बने थे, आज माशाल्लाह उनके फैमिली के 4 लोग उनके साथ पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और वो अपर हाउस के चेयरमैन हैं। नाज़रीन, अगर अली कासिम यकीनन जीत जाएंगे तो उनके 4 बेटे पार्लियामेंटेरियंस होंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर भाई आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर पर्सन भी अपना हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास, एंकर पर्सन, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास भाई, आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। एक तरफ ये जो तासुर दिया जा रहा है कि बातचीत करनी चाहिए,
ڈیفیکلٹ ٹائمز آ رہے ہیں, حکومت بجٹ پیش کرے گی, بجٹ سے پہلے IMF کی سخت شرائط ہیں, ان کو بھی لے کر چلنا ہوگا, بہت مشکل حالات ہیں. اور اس پورے جو سیناریو میں جس طرح میں نے کہا کہ PTI کیوں بات چیت کرنا چاہے گی جب ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اب بھی اگر بات کریں گے تو شاید ان کی پوزیشن ویک ہو جائے گی, تو از اٹ سو؟ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یا کہیں پہ کوئی ڈائیلاگ شروع ہوگا؟ شکریہ ضمیر. جو آپ نے آخری بات کی تھی پہلے اس سے شروع کر لیں. یہ جو آپ نے یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے اور پوری فیملی, مطلب ہماری پالیٹکس کس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ پوری کے پورا اہل خانہ جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پالیٹکس میں یعنی پیپلز پارٹی کا جو کم بیک پنجاب میں ہو رہا ہے وہ کس انداز میں ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت ہی قابل فخر بات ہے. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو سنجیدگی سے, پیپلز پارٹی کو, تمام سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے اس چیز کو پر غور کرنا چاہیے کہ پالیٹکس کو بالکل فیملی پالیٹکس بنانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اور اس کی تازہ مثال جو ہے وہ ہمیں اپنے پڑوس میں ملتی ہے کہ جہاں کانگریس کا آپ دیکھیں کہ کانگریس کا کیا حال ہو گیا ہے. خاندان جو ہے وہ سکڑ گیا تو اس کے بعد کانگریس کہاں کھڑی ہوئی ہے. چلیے اس بحث کو چھوڑیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے. دیکھیے PTI, مظہر بھائی ایک سیکنڈ, تو پھر ابھی 28 مئی کو جو صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے PMLN کا, تو اس پہ بھی چلتے چلتے تھوڑی سی روشنی ڈالتے جائیں. جب میں نے کہا تھا کہ کوئی بات کہہ رہا ہوں, صحیح دیکھیں نواز شریف صاحب جیسے بھی سیاست میں آئے, معاف کیجیے گا, انہوں نے ایک بھرپور سیاست کی, اور انہوں نے شہباز شریف یا نواز شریف ان دو کو بھی لے لیں آپ کہ آپ نے پالیٹکس کی اپنے میرٹ پر کی ہوگی پالیٹکس, صحیح. لیکن اس کے بعد جو ہم نے سلسلہ دیکھا وہ میرا خیال ہے اس سلسلے کو میاں نواز شریف اگر روک دیتے تو شاید بہت زیادہ بہتر ہوتا. یعنی اگر آپ آدھے سے زیادہ خاندان کو پالیٹکس میں لے آئیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو بہت سے سوالات کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں, پھر پارٹی کے اندر بھی ایک بکرنگز ہوتی ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون لوگ PMLN میں سائیڈ لائن ہو گئے, چھوڑ گئے, یا جو خاموش ہیں, جو اب بھی ساتھ ہیں لیکن خاموش ہیں. آپ ان سے پرائیویٹلی بات کر لیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں. صحیح. تو یہ میرا خیال ہے وہ ان کے پیپلز پارٹی لے لیں یا PMLN لے لیں, اگر وہ, اور صرف یہ ٹاپ لیڈرشپ کی لیول پہ نہیں ہے. آپ پرویز خٹک صاحب کو لے لیں, پرویز خٹک صاحب بھی اسی طرح وہ کر لیتے. ابھی کیسر اپنا جو بھی خاندان کا آدمی پالیٹکس میں آئے, بالکل آنا چاہیے, لیکن پھر پالیٹکس کے جو اصول ہیں کہ آپ آئیں, پارٹی جوائن کریں, پارٹی کے ممبر بنیں, پارٹی میں نچلی سطح پہ جا کے کام کریں, اور پھر اوپر کی سطح پر آئیں. صحیح, بالکل صحیح. خیر یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک ہمارے یہاں ایک عجیب سی بات لگتی ہے, لیکن بہرحال سیاست کے اصول بہرحال یہی ہوتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. اس کو اب جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں, اس وقت PTI کو بات چیت کرنا سوٹ نہیں کرتا. اس لیے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اس وقت جو صورتحال بننے جا رہی ہے وہ مشکلات ہیں PMLN کے لیے. اور PMLN کے لیے مشکلات کیا ہیں؟ PMLN کی اس وقت جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اس کا سارا برڈن صرف PMLN کو اٹھانا پڑ رہا ہے, کسی کولیشن پارٹنر کو نہیں اٹھانا پڑ رہا. اب انہیں IMF کے ساتھ کتنی ٹف کنڈیشنز آئیں گی, اس کے نتیجے میں کیا اقدامات ہوں گے, پھر بجٹ میں جو صورتحال سامنے آئے گی, تو وہ جو ایک بوجھ ہے وہ ظاہر ہے وہ اس وقت PTI چاہتی ہے, یعنی سیاسی طور پہ اگر میں کہوں PTI چاہتی ہے کہ PMLN اس مشکل کو جھیلے, اور اس چیز کو ظاہر ہے اگر مہنگائی ہوتی ہے, چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, تو اس کا برڈن جو ہے وہ PMLN کو جائے گا اور PTI کو اس کا فائدہ ہوگا. اسی لیے شاید پیپلز پارٹی بھی سپورٹ تو کرتی ہے PMLN کو, لیکن وہ کابینہ میں شمولیت کے معاملے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے. ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد جب اگلے 2-3 مہینے میں یہ کرائسس اوور ہو جائے کافی حد تک, تو پھر شاید پیپلز پارٹی شامل ہو جائے.
ٹی آئی ابھی ریلکٹنٹ ہے, وہ نہیں چاہے گی کہ وہ کیش کرنا چاہے گی اینٹی گورنمنٹ سٹانس, اور اس کے بعد پھر کبھی معاملات چلیں گے. ایسا ہی ہے. صحیح, بالکل بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, جس طرح بھی مظہر بھائی نے بھی بات کی کہ لیکن پھر خدشات کا اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے پی ٹی آئی کہ جی یہ صرف زبانی کلامی ہے, چاہے وہ صدر آصف علی زرداری اپنے جو صدارتی خطاب میں کہیں یا اس سے پہلے بولیں, یا پی ایم ایل این کی طرف سے بات کی جائے جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کی تھی کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ یقیناً میاں نواز شریف صاحب بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور پھر فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جناب بالکل میاں نواز شریف صاحب ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف ریٹورک ہے, زبانی کلامی ہے, یا کوئی اس میں کوئی پیش رفت ہوگی؟ دو تین چیزیں ہیں. پہلے تو جو فیملی پالیٹکس پہ بات ہوئی تو ظاہر ہے نواز شریف کے مرحوم بھائی عباس شریف بھی ایم این اے رہے ایک دور میں, یہ ہمارے ہاں چلتا ہے, اور شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی اسی طرح ہی تھی. اب اگر ہم گننے پہ آئیں گے تو ہم اس اصولی کتابی جمہوریت کو نہیں ڈھونڈ سکتے پاکستان میں, لہذا جیسی ہے ویسے ہی ہم ڈیل کریں گے کہ یہاں پہ کیسے کام چلتا ہے. اور اب آپ آ جائیں جو آپ کا سوال ہے, تو پتہ تو نہیں لگتا یو ٹرن کب کون لے لے اور پھر آپ اور ہم تجزیے کرتے رہ جائیں, کیونکہ یہاں پہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیڈر اپنی مرضی کرتا ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو. آپ بلاول بھٹو کو دیکھ لیں, وہ جو مدر صاحب بات کر رہے تھے وہ ٹھیک بات ہے کہ جی پیپلز پارٹی نقصان نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کو 16 مہینے کی حکومت میں فائدے کے علاوہ کیا ہوا؟ انہوں نے جو کام شام رکے ہوئے تھے, جو 3.5 سال پونے 4 سال عمران خان کے دور میں, وہ سارے اپنے کام شام پورے کرائے اور سندھ سے جیت کے آ گئے. پنجاب میں وہ 2-4 سیٹیں جو تھی بنی ان کی وہ لے لی, وہ انڈیویجولی آئی نا, پارٹی کے ووٹ کی حیثیت سے نہیں آ رہی, نام تو ٹکٹ تو ان کا ہی ہے. تو اب پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کریں تو پی ایم ایل این نے یہ تحفہ خود ہی قبول کیا نا, ورنہ پیپلز پارٹی کی پہلی خواہش یہ تھی کہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ وہ حکومت بنائے. انہوں نے ان کو آفر کی تھی, انہوں نے ریجیکٹ کیا, اور بلاول کو پھر ادھر جانا پڑا. اور بلاول بھٹو نے جو تقریریں کی تھی الیکشن کی, اس کے برعکس انہوں نے ابھی صدارتی خطاب میں بھی گفتگو کی. تو اگر ہم کسی بھی سیاستدان کو دیکھیں, اب شہباز شریف صاحب نے حکومت اگر لی ہے تو وہ ریاست بچا رہے تھے, تو ہم اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ عوام کو بھی تو بچا لو نا, ریاست تو آپ نے بچا لی, لیکن اب آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹڈ جو بجٹ آئے گا اس میں کون سا شعبہ ہے زندگی کا جو تنگ نہیں ہوگا؟ سیلریڈ کلاس کو تو ڈائریکٹ مار دیتے ہیں کیونکہ ایٹ سورس پیسے کاٹ لینے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں, کیونکہ اب جواب تو ان کو دینا ہے نا, اب ہمیں ریاست کا بھاشن تو نہیں کوئی دے سکتا. جی آپ نہ لیتے حکومت, دوبارہ الیکشن ہو جاتے, آپ انکار کر دیتے. لیکن جہاں وہ پیپلز پارٹی کے نگران دوبارہ کابینہ میں آنے کی بات ہے, اندر سے تو پی ایم ایل این کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ آئیں. ہو سکتا ہے 2.5 سال کے بعد وہ پلٹ ہی لیں آپس میں کہ صدر صاحب ریزائن کر دیں اور نواز شریف صاحب وہاں چلے جائیں, اور یہاں پہ نیچے وہ پیپلز پارٹی سے وزیر اعظم لے آئیں. حالات کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے, لیکن یہ چیزیں ایک جہاں طے ہوئی ہیں وہاں پہ گفتگو تو ہوئی ہے نا. تو لہذا گارنٹی کے ساتھ ہی زرداری صاحب کو صدر بنایا گیا ہے کہ آپ کوئی ایسی شرارت نہیں کریں گے, کیونکہ جن کی گارنٹی چاہیے ہوتا ہے وہ سارے لوگ ڈائلاگ میں شامل تھے کہ ملک کو چلانا ہے, سسٹم کو بچانا ہے, کہ اب اگر پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, تو سب نے لیا. لیکن شہباز شریف صاحب کے ذمہ تو یہ بات آئی ہے نا. صحیح رانا صاحب, لیکن صدر تو کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب شرارت کی آپ نے بات کی, مطلب صدر کیا, مطلب ہمارے اس وقت جو ہیں وہ تو اپنی ساری طاقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دے چکے ہیں, اور 2008 سے 13 کی حکومت میں ہی دی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ شاید پی ایم ایل این بھی ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو جوائن کرے. دس از واٹ وہ چاہتے ہیں نا کہ اپنی مرضی سے شہباز شریف صاحب فیصلے کریں, صحیح, کابینہ چلائیں اور کل کو پھر ذمہ داری کا جواب بھی دے سکیں. مطلب اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں شرارت تو جی دیکھیں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئی, ساری اتحادی جماعتیں چلی گئی, عدم اعتماد. آج پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہاتھ ملا لیں, آپ اس بات پہ نہ جائیں کہ یہ اصولی سیاست کر رہے ہیں, یہ سب وصولی سیاست پہ ہیں. کوئی ایک جماعت بھی آپ بتا دیں, وصولی مولانا فضل الرحمان, میں آگے چل کے کروں گا بات, لیکن یہ سب وصولی ہے. صحیح, بالکل صحیح. امیر عباس, لیکن ایک عامر الیاس رانا صاحب کا خیال ہے کہ شاید پی ایم ایل این نہیں چاہتی, لیکن میرا ذاتی خیال ہے, بلکہ اطلاعات بھی تھیں کہ پوری کوشش کی گئی کہ بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی آ کے ساتھ بیٹھ جائے حکومت میں, کیونکہ ایسے فیصلے کرنے ہیں جو کہ شاید بہت ہی مشکل ہوں, عوام کا جو ہے اس کے اوپر سخت رد عمل آئے گا, تو وہ برڈن شیئرنگ چاہتے تھے. دوسری جانب شاید کچھ ایسے فیصلے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے, اور وہ اگر پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہو تو شاید وہ ذرا طاقت ان کے پاس, وہ تقویت ہو کہ شاید وہ اس سے وہ فیصلے نہ کریں.
تو آپ کو اس بات پہ بھی، اور دوسرا کیا پی ٹی آئی اور ان لوگوں کے درمیان کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، یا دونوں ہی نہیں چاہتے، یا پی ٹی آئی صرف نہیں چاہتی؟ دیکھیں یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے نا، اس کا سب سے بڑا نقصان کسی بھی جمہوریت کو یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر ریاست میں پالیٹکس آف پیٹرنیج کو فروغ دیتی ہے، یہ کلائنٹلسٹک پالیٹکس کو فروغ دیتی ہے. اور یہ جو کلائنٹلسٹک پالیٹکس ہے یا پالیٹکس آف پیٹرنیج، یہ زہر قاتل ہے کسی بھی جمہوریت کے لیے، کسی بھی نظام کے لیے. اور جب آپ سسٹم کو سٹرکچر کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ وہ سسٹم جب بھی جنم دے گا یا وہ سسٹم جب بھی منتخب کرے گا وہ چند مخصوص خاندان ہے، انہی کے خاندان کے افراد کو منتخب کرے گا، تو یہ ایک سنجیدہ سوال ہے، یہ کوئی نظر انداز کر دینے والی بات نہیں ہے. جیسے عامر الیاس رانا صاحب فرما رہے تھے، میں معذرت سے ان سے اس بات پہ اختلاف کروں گا کہ چونکہ یہ رائج ہے تو ہمیں اس کو ایک حد تک تسلیم کر لینا چاہیے یا اس کو جانے دینا چاہیے. نہیں، جو دانشور ہے، جو انٹیلیجنسیا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ رائج رسم و رواج کو چیلنج کرے. انٹیلیجنسیا کا، صحافیوں کا، لکھاریوں کا، بولنے والوں کا، انفلوئنسرز کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ غلط سیاسی یا جمہوری رسم و رواج کے سامنے خود کو فرما داری کے ساتھ پیش کرے یا ان رسوم و رواج کو فرما روا کے طور پہ اپنے اوپر طاری کر لے. ہم نے تو چیلنج کرنا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ آصف زرداری ہو، جس نے بھی اگر کوئی غلط روایت پیدا کی یا اس کو جاری رکھا تو ہمیں اس کو چیلنج کرنا ہے. یہ ہے ہمارا کنٹریبیوشن ایز انٹیلیجنسیا. اب آ جائے دوسری بات کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے، یہ ضمیر صاحب ان کی میرج آف کنوینئنس ہے. آپ دیکھ لیں نا، اب سے 3 مہینے پہلے الیکشن سے پہلے بلاول صاحب نے نواز شریف صاحب کو کیا کچھ کہا. بلاول صاحب نے 16 مہینے کا طرز حکمرانی کا بوجھ اٹھانا تک گوارا نہیں کیا. کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپا، انہوں نے سارا نزلہ اٹھا کے شہباز شریف اور ان کی جماعت کے اوپر پھینک دیا اور وہ خود نکل گیا اس 16 مہینے کی بدترین کارکردگی سے. اور جیسے ہی حکومت بنی تو انہوں نے نون لیگ کی حکومت بنوانے کے لیے سہارے کے طور پر اپنے آپ کو بیساکھی کے طور پر پیش کر دیا. اور اب بجٹ کے بعد دوبارہ ان کی حکومت میں بطور اتحادی، یعنی پریکٹیکلی وہ کابینہ کا حصہ بن کے شامل ہو جائیں گے. وہ خبریں بھی آ رہی ہیں. وہ شاید صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کی جو بھی سردی گرمی ہے، جس قسم کا بجٹ آئے گا وہ شہباز شریف اپنے اوپر سہ لیں. جو بھی اس پر لان تان ہوگی، لوگوں کا چیخو پکار ہوگی، وہ شہباز شریف پر مدعا گرے گا. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابینہ کا حصہ فیڈرل گورنمنٹ کا بن سکتی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کے مذاکرات کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ حجت تمام کرے. ان کو چاہیے، یہاں ابھی چند دن پہلے اپوزیشن جماعتوں نے کچھ اسلام آباد میں ہم صحافیوں کو بلایا اور اس میں سے بیشتر صحافیوں کی یہی رائے تھی کہ آپ کو اگر حکومت پہل نہیں کر رہی کہ وہ کوئی مشاوراتی کمیٹی یا کوئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے، تو آپ مذاکراتی کمیٹی اپوزیشن کا جو اتحاد ہے 6 جماعتی، وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ ہماری کمیٹی ہے، ہم حجت تمام کر رہے ہیں اور ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ ان ایشوز کے اوپر جو بھی آپ کے مطالبات ہیں ان کے اوپر پیش رفت کرے. اور پھر اگر حکومت کی طرف سے کوئی پارلیمانی کمیٹی سامنے نہیں آئے گی تو پھر آپ، میں، ہم سب بیٹھ کے پھر ہم حکومت سے سوال کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ اپوزیشن نے تو پہل کر دی، انہوں نے تو کمیٹی ڈکلیئر کر دی مذاکرات کے لیے، اب آپ مذاکرات سے رائے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں بات نہیں کروں گا، ہاں وہ جس پیرائے میں کہتے ہیں وہ پیرایا شاید ٹھیک ہو، لیکن معاملات کو آگے لے جانے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حل ہے. ان کو بیٹھنا پڑے گا انہی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے. اور اگر یہ جماعتیں سویلین سپرویسی پر نہیں کھڑی ہوتی، اگر یہ جماعتیں پاکستان کی جمہوریت میں سے علائشوں کو پاک کرنے کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تو کم از کم تاریخ تو دیکھ رہی ہے نا، مورخ تو لکھے گا کمیٹی بنائی ہے کس سے مذاکرات کے لیے. وہ بالکل امیر عباس رانا، عامر الیاس رانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کون سی کمیٹی بنائی ہے. میں بتا دوں عامر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے، جرنلسٹ نے ان کو کہا کہ آپ پہل کریں اور ایک کمیٹی بنائیں حکومت سے مذاکرات کے لیے، اگر ابھی تک حکومت نے کمیٹی نہیں بنائی. وہ یہ کہہ رہے تھے. جی امیر عباس آپ بات مکمل کریں. نہیں دیکھیں، وہ جو 3 نام آئے تھے نا، وہ تھا کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے علاوہ باقی سب کو اکٹھا کرنا ہے.
اس کے علاوہ اگر کوئی کمیٹی بنی ہے تو وہ مجھے بتا دیں. چلیں اس پر پھر مزید بھی بات کرتے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مظہر عباس بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک گرینڈ جرگہ بن رہا ہے جس کی قیادت محمود خان اچکزئی کریں گے اور تمام اپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہوں گے اور وہ پھر باقاعدہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے ہمارے ساتھ چلیں. اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب ایوانوں میں نہیں میدانوں میں فیصلے ہوں گے. ایک عوامی اسمبلی بھی انہوں نے تشکیل دی. پھر تحفظ آئین پاکستان کی ایک تحریک بھی آ رہی ہے. تو کچھ پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہیں کہ یہ ابھی بہت جلد بازی ہے کہ باقاعدہ پی ٹی آئی اور JUIF ایک اکٹھے کنٹینر پہ ہوں. دیکھیں ایک تو یہ جرگہ والی بات تو بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں, مطلب جرگہ کس اس میں بیٹھتا ہے. اور ویسے تو آپ کے سپریم کورٹ کے فیصلے بھی جرگے کے حوالے سے ہیں. تو مجھے خیر محمود خان اچکزئی بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. آپ اتحاد بنا رہے ہیں, اتحاد بنایا ہے آپ نے, اتحاد کی ایک فارمیشن ہوتی ہے اور اتحاد 6 جماعتوں کا اتحاد ہے. اس کے اچکزئی صاحب کنوینر ہیں, اس میں دیگر جماعتیں ہیں. جو 6 جماعتیں ہیں ان کے 6 قائدین مل کر مولانا فضل الرحمان سے جا کے مذاکرات کریں. مولانا فضل الرحمان کے جو ریزرویشنز ہیں اباؤٹ پی ٹی آئی اور اس حوالے سے ان کو دور کریں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد بن جائے, ہو سکتا ہے نہ بنے اتحاد. اگر نہیں بھی بنتا تب بھی مولانا بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو یہ 6 جماعتی اتحاد کر رہا ہے. کوئی ایک اتحاد بن سکتا ہے, اگر وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے تو 6 جماعتی اتحاد. وہ جو حمداللہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ شاید برف پگھل گئی اور بس جو بائی گونز لیٹ بائی گونز بھی بائی گونز, آگے دیکھیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید تھوڑی سی برف پگھلنا بھی شروع ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیمپ میں کہ ٹھیک ہے مل کر چل سکتے ہیں. نہیں, جب برف پگھلے گی اس میں بھی ہمیں دیکھیں گے کہ کہیں لینڈ سلائڈنگ نہ ہو. اور کیونکہ جب برف پگھلتی ہے تو وہ بھی ایک دم اگر پگھل جائے تو وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. تو ابھی خیر بہت سی چیزیں ہونی باقی ہیں, لیکن ایک چیز اب تک جو ہے, حالانکہ ان 6 جماعتی اتحاد کو بنے میرا خیال ہے 2 مہینے تو ہو گئے ہیں, اس کے ان 6 جماعتی اتحاد کا ایک کے بعد کوئی دوسرا جلسہ ہم نے نہیں دیکھا, کوئی لائن آف ایکشن نہیں دیکھی. صحیح. جو بھی پی ٹی آئی گفتگو کر رہی ہے, جو بھی پی ٹی آئی بات کر رہی ہے وہ آن اٹس اون بات کر رہی ہے. یعنی پی ٹی آئی شرائط رکھ رہی ہے, پی ٹی آئی کمیٹی بنا رہی ہے. یہ 6 جماعتی اتحاد کا کیونکہ ماضی میں ہم نے بہت سے اتحاد دیکھے ہیں کہ ان کی فارمیشن کیا ہوتی ہے, کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. یہ مجھے اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کے اندر کہ کون سے ایشوز ہیں, کس حوالے سے چیزیں آگے بڑھانی ہیں. تحریک تو بہت دور کی بات ہے, لیکن کیونکہ صرف بحث جلسے کرنے سے تحریک نہیں بنا. بالکل. مظہر بھائی کل میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا مولانا فضل الرحمان صاحب میرے بڑے عزیز ہیں, مجھے بہت عزیز ہیں. مطلب کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر دونوں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری اگر اپنی آئی پہ آ جائیں کہ ان کو منانا ہے تو منا بھی لیں گے. نہیں, وہ تو سب چیزیں ہو سکتی ہیں, اور مولانا فلیکسیبل آدمی ہے, مولانا بہت ریجڈ آدمی نہیں ہے. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان زیادہ کشیدگی رہی ہے, اگر ہم ماضی میں دیکھیں. بالکل صحیح. تو جو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکلی ہے یا نکالی گئی ہے, وہ ہمیں یاد ہے, عامر الیاس رانا کو اچھی طرح یاد ہوگا, وہ غالباً دسمبر 2021 میں یا 20 میں اسلام آباد میں جو طارق چودھری کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی تھی. تو مولانا کی ناراضگی نواز شریف صاحب سے کم آصف علی زرداری سے زیادہ ہے. صحیح. اور اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ ایگزیکٹلی وہی بٹ دے سیڈ کہ when they said کہ سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, بالکل, لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب تک مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے کیوں نہیں ہیں.
وہ پہلے گئے تھے نا صدارتی امیدوار کی یقین دہانی لے کر آئے تھے اور اس کے بعد پھر معاملات گڑبڑ ہو گئے, پھر شاید ان کے صاحبزادے کے ولیمے پہ یا کسی شادی کے فنکشن پہ کوئی بھی نہیں گیا تو اس وجہ سے بھی, اور زرداری صاحب گئے تھے, تو وہ بھی تو ایک چیزیں ہیں. دیکھیے ضمیر, مسئلہ یہ کہ صرف مولانا کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے پاس بھی پی ٹی آئی کا وفد گیا, جماعت اسلامی بھی ریلیکٹنٹ ہے. صحیح, بالکل صحیح. میں چاہوں گا ذرا عامر الیاس رانا صاحب, ایک تو یہ ذرا میاں نواز شریف صاحب نے کل بھی دوبارہ ماضی بہت زیادہ کریدا بتایا سب کہ جی وہی ایک ریٹورک مجھے کیوں نکالا, ایک تو وہ ہے. دوسرا پھر یہ جو ایک گرینڈ جرگہ ہے, آپ نے ابھی پہلے بولا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کے حوالے سے بھی آپ بات کرنا چاہیں گے, تو کیا لگتا کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ابھی صرف تیل اور تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ باقاعدہ اس گرینڈ اپوزیشن کے ساتھ چلنا ہے, یا پھر تھوڑا سا سولو فلائٹ کر کے اور بعد میں مان جائیں گے؟ جب تک پی ٹی آئی اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ جو آج کچھ ہو رہا ہے, اگر وہ 18 کو 16 پہ ریگریٹ نہیں کرتے, معذرت نہیں کرتے, تو آج اپنے لیے کوئی کلیم نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. ہاں, جو اب ہم پھنس گئے ہیں نا سارے کے سارے آ کے, کہ عدلیہ بھی ہے, فوج بھی ہے, اور سول بیوروکریسی ہے, سیاست ہے ہماری, ہر چیز میں ہم جمود کا شکار ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے. تو اس کے لیے میں کہہ رہا تھا مولانا فضل الرحمان اب ایک واحد شخصیت ہے جس کے در پہ پی ٹی آئی بار بار جا رہی ہے, اور ان کا کسی بھی دوسری جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ وہاں چلے جائیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم اگر کر رہے ہیں کہ کے پی میں ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دوستی بنی نا, کہ اگر یہ بات مان لیں تو صحیح. لیکن اس کے باوجود جب پی ٹی آئی وہاں جا رہی ہے اور ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں, اور وہ عمران خان کی اشیر بات سے جا رہے ہیں, تو اگر انہی کو نوابزادہ نصر اللہ کا درجہ دے دیا جائے کہ جناب آپ سب لوگ بیٹھ جائیں, اور وہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں. میں تو کسی جرگے کی, بالکل جو بات مظہر بھائی نے کہی ہے صحیح بات کہی ہے, کہ جرگے کس لیے, پارلیمنٹ جرگہ ہے, آپ الائنس نہ بنائیں, آپ اپنی آئینی اور قانونی ترامیم لائیں, پارلیمنٹ میں پیش کریں, پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ پی ٹی آئی کرے, سنی اتحاد کونسل کرے, مولانا فضل الرحمان کریں, اچکزئی صاحب کریں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو اس کے اوپر پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بیٹھ سکتی ہیں, سب لوگ سپیکر چیمبر میں بیٹھ سکتے ہیں. 20-25 اراکین تو ہر وقت پی ٹی آئی کے ایاز صادق کے پاس ہی ہوتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایاز صادق یہ رول پلے کر سکتے ہیں, اور وہاں مولانا فضل الرحمان ہو, جہاں دونوں طرف جاتے ہیں. میرے خیال میں اس کے علاوہ آپ جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ ادھر ادھر, جو پی ٹی آئی کی کمیٹی جس کا میں ذکر کر رہا تھا, وہ بنیادی طور پہ بنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر رابطہ کر لے ان سے تو یہ بات کر سکتے ہیں. وہ کوئی نون, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لیے سیاسی کمیٹی نہیں بنائی گئی. صحیح, بالکل صحیح. امیر عباس, آپ کی بات بھی کچھ تھوڑی سی رہ گئی تھی, اس کو بھی مکمل کیجئے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی تو ایک سٹرینج بیڈ فیلوز کا ملاپ نہیں ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان اور یہ جو کم از کم پی ٹی آئی, باقی تو چلو ان کے دوست ہیں مولانا محمود خان اچکزئی بھی, کیا کہتے ہیں؟ بالکل, جیسے ہمارے ہاں پیپلز پارٹی, نون لیگ یا مختلف لیفٹ رائٹ کی جماعتوں کا ملاپ رہا, تو اس طرح کی اگر ملاپ کو دیکھیں تو اس پہ حیرت ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں نہ بیٹھیں تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ نہیں بیٹھتی, ان کے اندر نرگسیت ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو موقع دے رہی ہیں. اگر وہ بیٹھیں تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ تو کیوں بیٹھ رہی ہیں, یہ تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ تو آگ اور پانی کا ملاپ. تو یہاں پہ پھر آپ کو ایک درمیانی راستہ جو نکالنا پڑے گا, وہ یہ کہ آپ کس مقصد کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, کیا آپ کا مشترکہ مفاد کیا ہے, مشترکہ ایجنڈا کیا ہے. تو اگر مولانا اور عمران خان کسی ایسی کاز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا ہم کہیں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, یا کوئی فرض کرے عمران خان اور نواز شریف اکٹھے ہو جاتے ہیں ایسی کاز کے لیے, اگر آصف زرداری اور عمران خان اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی ایسی کاز کے, تو کیا ہم کہیں کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے, آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تو وہ کاز ہے نا کہ جو کانسٹیٹیوشن کاز ہے, جو ڈیموکریٹک کاز ہے, جو ریاست کے وجود کی کاز ہے. اگر کوئی اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو, اس حد تک اکٹھے ہو, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. ہاں, آپ جو یہ جس طرح کی طرز سیاست پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے, اقتدار میں بھی شریک ہو جانا اور پھر اقتدار سے باہر نکل کے پھر گالیاں ایک دوسرے کو دینا, وہ کام اگر مولانا نے اور عمران خان نے شروع کر دیا باریاں لینے کا, جو کہ ابھی تک تو انہوں نے نہیں کیا, ابھی تک تو وہ ایک دوسرے کے مخالف سانس میں رہے. اگر جس کو کہتے ہیں پاور پالیٹکس, یعنی ایسی سیاست جو پاور کے لیے کی جاتی ہے, جو میکیویلین پالیٹکس ہے, وہ سیاست
جسے کہتے ہیں کہ دی اینڈ جسٹیفائز دی مینز، کہ بس مجھے کسی نہ کسی طرح سے مسند اقتدار تک پہنچنا ہے، اس کے لیے مین یا راستے کا جو بھی انتخاب ہوگا وہ حلال ہے، بس مجھے اقتدار مل جائے کسی طرح سے. اگر مولانا عمران خان اس راستے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ان کا کاز یہ نہیں ہے، آپ کا یہ خیال ہے امیر عباس، آپ کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور یہ دیگر جو اپوزیشن ہے ان کا یہ کاز نہیں ہے، لیکن خیر میرا خیال ہے کہ کاز سب کا ایک ہی ہے کہ پاور تک پہنچنا ہے بائی اینی مینز. تو یقیناً آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کرغزستان سے جو ایک تو طلباء واپس بھی آ رہے ہیں اور جو وہاں پہ ہیں ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب نے. امیر مقام صاحب بہت بہت شکریہ. امیر مقام صاحب ہمیں پتہ لگا اسحاق ڈار صاحب نے جب پریس کانفرنس کی آپ ان کے ہمراہ تھے اور بتایا گیا کہ کیا وجہ تھی آپ گزشتہ رات نہیں گئے، اور سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی جانا تھا، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے بتایا کہ وزیر خارجہ جو کہ کرغزستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی اب حالات کنٹرول میں ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی بھی اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں اسٹوڈنٹس ابھی بھی محصور ہیں ہاسٹلز میں اور اپارٹمنٹس میں جہاں پہ رہ رہے ہیں. تو آپ کے پاس اپڈیٹ اطلاعات کیا ہیں امیر مقام صاحب؟ یہ بالکل مجھے کل رات جانا تھا پرائم منسٹر صاحب کے انسٹرکشن پر، اور پھر بعد میں بات یہ ہو گئی کہ اسحاق ڈار صاحب بھی جائے گا کہ اس وفد کی اور ایک ویلیو بڑھ جائے گی. صحیح. اور پھر صبح ہماری فلائٹ تھی، پہلے 9 بجے بالکل اسٹینڈ بائی جہاز کھڑا تھا، اور پھر 11 بجے، مگر ان سے ان کی تفصیلی بات چیت ہوئی کرغز گورنمنٹ سے، ان کے فارن منسٹر سے، ان کے دوسرے لوگوں سے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ سچ اس ایک انسیڈنٹ کے بعد کوئی انسیڈنٹ ہوئے نہیں ہے، اور ہم ہر قسم کی سیکیورٹی سب کچھ دے رہے ہیں، اور اس طرح واقعات نہیں. اگر آپ اتنے ہائی لیول کی وفد آ رہا ہے تو اس سے انٹرنیشنلی بھی ہماری یہ ہوگی کہ یار کیا مسئلہ ہے، یہ وہ ہے. ان کی اپنی پر ایک تو نے ریکویسٹ کی کہ آپ اگر پلیز نہ جائے، اپنے لوور لیول کے لوگ ضرور بھیجیں، جس کو ڈپٹی منسٹر کہتے ہیں، سیکٹری کو فلا، اسی لیول کے لوگ جتنے بھیج سکتے ہو، مگر فی الحال مناسب نہیں ہوگا. اور جو بھی بات ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے وہی بات بھی کی کہ اگر اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ان سے آن لائن ایگزام دیا جائے. انہوں نے مان بھی لیا، ابھی نوٹیفائی بھی کر دیا کہ بالکل وہی سے آن لائن بھی دے سکتے ہیں. اور وہی جو اسٹوڈنٹس کی آپ بات کریں، بے شک وہی ایک فیئر ضرور ہے، خوف ضرور ہے جو کچھ ہو گیا ہے، اور خاص کر فیمیل اسٹوڈنٹ میں. تو یہ آج بھی 4 فلائٹ آ رہا ہے، اور ہم نے ایک ایئر فورس سے ریکویسٹ کر کے اس کی اسپیشل جہاز ابھی روانہ ہو گئی، جس کو رات کو میں ریسیو کروں گا. وہی سے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو لائیں گے. 3 اور فلائٹس بھی، 2 لاہور کے اور ایک اسلام آباد کے آ رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم ریسکیو کرا دیں گے. پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک سیل بھی بنا ہوا ہے اس کے لیے، جس میں ہم مین لوگ تمام شامل ہیں، سیکٹریز، دوسرے جو کنسرن لوگ ہیں اس کے ساتھ، وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ بھی امیر مقام صاحب، آپ نے بتایا کہ کرغز وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ اتنا بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن نہ لے کے آئیں، تو کیا فورن آفس کے اور انٹیریئر منسٹری کے یا کسی اور ادارے کے کچھ حکام گئے ہیں؟ کیونکہ وہاں بتایا جا رہا تھا کہ بہت کم تعداد ہے ہمارے سفارت خانے میں. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. کل 2 آفیسر ہائی رینک کے بھیج دیے گئے، کل وہ گئے اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور مزید بھی ہم 1-2 روز میں مزید بھی کل تک ہو سکتے ہیں کہ اور بھی بھیجے اس لیول کے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کی نمبر زیادہ ہو جائے اور ان کی وہی کوآرڈینیشن میں آسانی آ جائے. صحیح.
बिल्कुल अमीर मुकाम साहब, एक्चुअली सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें चल रही होती हैं, लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चली कि ये वाकया एक्चुअली हुआ क्यों, और क्या पाकिस्तानी तलबा उसमें मुलव्विस थे कि नहीं थे? क्योंकि अब हमारी जितने तलबा से बात हुई है वो कह रहे हैं हमारा लेना देना कुछ नहीं था इस तमाम ये जो फसाद हुआ। ये बिल्कुल एग्जैक्टली दे आर राइट। इस तरह कोई मिस्री स्टूडेंट्स और वही स्टूडेंट्स के आपस में कोई लड़ाई हुई थी चंद दिन पहले, तो इस तरह हुआ था। और उसमें वो लोकल जो है वो मुश्तहिल लोग है कि बस जो भी फॉरेनर के खिलाफ निकल गए कि जो फॉरेनर है तो उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट और तोड़ फोड़ और ये जो कुछ हुआ है इस तरह इतने वो ठीक के रहे। हमारे यहाँ उसके साथ डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं थी। इसमें इंडियन भी है, बांग्लादेशी भी है और अरबिक स्टूडेंट्स भी है और पाकिस्तानी भी है। ये चार इसमें मेन किर्गिस्तान में ये चारों जगहों के काफी स्टूडेंट्स है। हमसे इंडियन की तादाद भी ज्यादा है, बांग्लादेश की भी है और पाकिस्तान। तो सारे जितने भी फॉरेनर थे ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे, मगर जो भी फॉरेनर थे तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर मुल्क में दो तरह के लोग होते हैं, बाज इस सोच के भी अपोजिशन में रहते हुए कि फॉरेनर को यार नहीं आना चाहिए। हुकूमत की तो से कमाई भी है और सबकी, हमारे लोगों का भी फायदा है जाकर वही तालीम हासिल करके और खासकर मेडिकल फील्ड में डिग्री लाती है, और उनका भी फायदा है कि उनका वही देखना ज़र मुबादला आता है और उसका सिस्टम बिल्कुल चलता है। तो उनकी गवर्नमेंट भी ये चाहती है और हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की वही फ्यूचर यकीनी हो, तो इसलिए वो इसमें सीरियस है। कोई इस तरह सच बात नहीं है। मगर रह गई बात ये जो खौफ फैल गया है उसके अक्सर स्टूडेंट चाहते हैं कि हम वापस जाए। तो आज भी कोई 630-40 तक स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह ताला आएंगे। कल भी आए थे और आखिरी फ्लाइट को मैं खुद भी रिसीव करूंगा इस्लामाबाद में, अभी मैं रास्ते में हूँ। सही। तो इसी तरह जो भी आना चाहते हैं वही हेल्पलाइन और एम्बेसी में नंबर दिए गए हैं कि उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करें, राबिता करें। जो भी अपनी मर्जी से आना चाहता है तो उसको वापस पाकिस्तान लाएं। सही, बिल्कुल। अमीर मुकाम साहब, गुज़िश्ता रोज हमारे साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा थी, उन्होंने बताया कि किर्गिज एम्बेसडर को फॉरेन ऑफिस में तलब किया गया था, डिमाश किया गया था। तो क्या बाकायदा प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है पाकिस्तान ने किर्गिज हुकूमत के साथ कि ये इसके जी? और ये तो मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये तो पूरे जितने फॉरेनर है वही सबके लिए एक जैसा इशू है। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, जितने फॉरेनर है सबके लिए, वो इंडियन है, वो बांग्लादेशी है, वो अरब कंट्रीज से है, तो वही उनको जरूर बुलाया गया। उसका एम्बेसडर भी नहीं था, ही वाज ऑन लीव, उसका यहाँ डिप्टी था, और फिर उन्होंने उस एम्बेसडर की छुट्टी भी मनसूख कर दी। तो परसों रात को वो खुद भी पहुंच गया अभी इस्लामाबाद में, और आज इसारदार साहब से जो उसकी फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई तो कहता है कि हमने लोगों को अरेस्ट किया है और उसकी तह तक भी पहुंचेंगे कि क्या वजह थी और क्या इस तरह किया गया और हमारी मुल्क की बदनामी क्या बन गया। बिल्कुल सही। अमीर मुकाम साहब, हमने फुटेजेस देखी, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने स्टूडेंट्स को रिसीव किया और उसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट आया वो काफी जख्मी था। तो इस वक्त कोई शदीद जख्मी स्टूडेंट्स अभी भी वहां पे हैं, इसके हवाले से क्या इतलात हैं? क्योंकि कुछ वालिदैन का ये ख्याल है कि उनकी अभी तक अपने बच्चों से बात नहीं हो सकी है और शायद वो जख्मी हैं। इस तरह सच हमारे कोई 4-5 स्टूडेंट जख्मी हुए टोटल जो पाकिस्तानी है, और जो ये मरने की अफवाहें थे बहुत ज्यादा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और अपने या को रास दिलाने में। तो इस तरह कोई बात नहीं हुई कि इस तरह कोई बहुत सीरियस इंजर्ड भी नहीं है, नॉर्मल जख्मी है, और वो 4-5 की तादाद है, इससे ज्यादा नहीं है। तो मरने क्या थे कि 3 लोग मर गए, 4 वो बिल्कुल झूठ है और गलत है। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया कि एक्चुअली सोशल मीडिया की ही वजह से ये फसाद हुआ। हमारे जो स्टूडेंट से बात हुई उन्होंने कहा कि जी जो एक हल्की फुल्की झड़प हुई थी उसको हवा दी गई वहां पे, और वहां पे किर्गिस्तान में सोशल मीडिया बहुत जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह से ही हुआ। लेकिन अब इतलात कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो हम पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि मीडिया, जो फॉर्मल मीडिया है पाकिस्तान में, वो उस तरह नहीं बता रहा और हालात उससे ज्यादा खराब है। लेकिन आप बता रहे हैं कि किर्गिज वजीर खारजा ने अब क्लैरिफाई कर दिया है
کہ اب حالات کنٹرول میں ہیں. تو یہ ان والدین کی تسلی کے لیے ذرا آپ دوبارہ مطلب اگر کنفرم کر دیں. میں خود بھی ان کی وہی ہمارے ساتھ لائن پر ہے. کئی میرے ساتھ بھی آج کوئی مور دین 100 نے رابطہ ابھی تک کیا ہے. تو اس انسیڈنٹ کے بعد کوئی دوسرا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے, مگر وہ خوف ان کے ذہنوں میں ضرور ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہی خوف ہے. بقایا کوئی اس طرح نہ کسی کو پکڑا ہے, نہ کوئی مار دھاڑ ہوئے, اس طرح انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. اور وہ سیکیورٹی جتنے ہاسٹل ہے اس کو پرووائڈ کی گئی ہے. ابھی یہ بات کہ وہیں سے نکلنا, ابھی بھی ہماری بات ہو رہی تھی اپنے ایمبیسڈر سے کہ یہ بات یقینی بنایا جائے کہ اگر وہی جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو ٹرانسپورٹ بھی ایئرپورٹ تک دی جائے, ان کو سیکیورٹی بھی وہی تک دی جائے, ان کو وہی لایا جائے. اس طرح کوئی پریشانی کی اتنی بڑی بات جو کچھ ہو گیا وہ پہلے دن سے پھر اس کی کوئی کنٹینیویشن نہیں رہی کہ آج ہو گیا تو آج صبح بھی ہو گیا, کل بھی ہو گیا, فلاں بھی ہو گیا. اس طرح واقعات پھر رونما نہیں ہوئے ابھی تک.